बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, फ़िदा दिल हूँ और आप मेरा अपना हम सब का मुश्तरका यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। बात करनी है उन 8 पाकिस्तानी मज़दूरों के हवाले से कि जो ईरान के सूबा सिस्तान व बलूचिस्तान में कत्ल किए गए, और इस हवाले से पाकिस्तान ने रद्द-ए-अमल दिया है और बड़ा ठीक ठाक रद्द-ए-अमल दिया है। इस पर तफसीली मैंने बात करनी है, लेकिन सबसे पहले कुछ अफसोसनाक वाक़यात हुए हैं लकी मरवत में। खैबर पख्तूनख्वा का जनूबी ज़िला है और यहाँ पर कुछ वाक़यात में झड़पें हुई हैं। फोर्सेस ने आम लोगों के साथ मिलकर मिलिटेंट्स के ख़िलाफ़ जो है वो इनके दरमियान झड़पें हुई हैं और इनमें हलाकतें हुई हैं। सबसे पहले इसकी मुख्तसरन तफसील मैं आपको बता देता हूँ। और एक नौशहरा पबी में एक अफसोसनाक वाक़या हुआ है, उसकी तफसील भी आपको मीडिया के ज़रिए पता चल गई होगी, लेकिन मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ क्योंकि बहुत सारे जो नाज़रीन हैं वो रेगुलर मीडिया नहीं देखते और वो सिर्फ यूट्यूब चैनल देखते हैं। तो लकी मरवत तजोड़ी का इलाका है, बखमल अहमद जई ये, और यहाँ पे ब्रगई एक इलाका है। यहाँ पे पुलिस और आम लोगों ने एक मुश्तरका ऑपरेशन में हिस्सा लिया और कहा जा रहा है कि 20 से लेकर 25 तक मिलिटेंट्स जो थे ये सर्च ऑपरेशन के दौरान सामने आए, इन लोगों के यानी सिक्योरिटी फोर्सेस के और आम लोगों के। तो बीच में ये मुकाबला हुआ, तकरीबन 2 घंटे तक ये मुकाबला जारी रहा। दोनों तरफ से भारी हथियारों का इस्तेमाल किया गया और इसमें पर बताया गया कि 3 जो मिलिटेंट्स हैं ये मार दिए गए। इसी तरह जनूबी वज़ीरिस्तान के वाना के इलाके में तोई खुला में मकामी अफराद और कालादम तंजीम के माबैन झड़प हुई है। इस झड़प में भी 3 अफराद जो हैं ये मारे गए हैं, 3 मिलिटेंट्स मारे गए हैं, 2 को ज़ख्मी किया गया है। और हमला आवरों ने फिर जवाबी कार्रवाई की और घरों पर हमले किए। 2 जो अहलकार हैं सरकारी, इनको अगवा करके ले जाया गया है, 1 को ज़ख्मी कर दिया गया है। इसी तरह पेशावर के नवाही इलाके मतनी हसन खेल में फ़कीर बंड चौक के इलाके में फोर्सेस और मिलिटेंट्स के माबैन झड़प में 2 मिलिटेंट्स जो हैं ये मारे गए हैं। इसी तरह सराय नौरंग का इलाका है नसर खेल लकी मरवत, यहाँ पुलिस अहलकार आबिद खान का मकान जो है नज़र आतिश किया गया है और मिलिटेंट्स ने आबिद खान के वालिद को ज़ख्मी किया है। आबिद खान ख़ुद जो है ये वहाँ से भाग निकलने में कामयाब हुआ है। गज़नी खेल लकी मरवत में एक मारूफ समाजी और सियासी कारकुन मोहम्मद अली उर्फ मदलो और उसके भतीजे को कत्ल कर दिया गया है। नामालूम अफराद ने ये कार्रवाई की है। नौशहरा जो पेशावर से मुत्तसिल पेशावर डिवीज़न का एक ज़िला है और पेशावर से बहुत करीब है, यहाँ के इलाके पब्बी में एक साइज़ के जो एहलकार थे ये मुबैना तौर पर एक गाड़ी का ताक़ुब कर रहे थे जो स्मगलरों की गाड़ी बताई गई है। ये इस गाड़ी के आगे जब एक्साइज़ की गाड़ी सामने आई तो इस गाड़ी से जो लोग थे उन्होंने फायरिंग की एक्साइज़ की गाड़ी पर। इसमें 2 एहलकारों समेत 3 अफराद शहीद हुए हैं और 1 ज़ख्मी हुआ है। और बताया गया है कि जो एक्साइज़ अफसर ज़ख्मी हुआ है फ़ारूक शाह या फ़ारूक बाचा जिसका नाम बताया गया है, इनके बारे में बताया गया है कि इनको 5 गोलियां लगी, ये ज़ख्मी हुए हैं और 5 गोलियां लगने के बावजूद इन्होंने वहां से गाड़ी भगाई और LRH लेडी रीडिंग अस्पताल पेशावर ये पहुंचने में कामयाब हुआ, लेकिन जो उसके साथी हैं ये शहीद हो गए। 2 इसमें एहलकार थे और जो एक तीसरा शख्स बताया जाता है उसके हवाले से कहा जाता है कि ये इस एक्साइज़ अफसर का प्राइवेट ड्राइवर था या गार्ड था। वैसे ये भी कहा जाता है कि ये प्राइवेट अहलकार भी अपने साथ रखते हैं जब इस किस्म की छापामार कार्रवाई होती है या रोड किनारे ये चेकिंग करते हैं गाड़ियों की। बहरहाल इसकी तफसीलात जो हैं ये रिपोर्ट मांगी गई है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के सरबराह ने भी और हुकूमती अहदेदारों ने भी इस वाक़े का नोटिस लिया है। मैं आपको तफसील से बताना चाह रहा हूँ उस वाक़े के हवाले से जो हुआ सिस्तान व बलूचिस्तान सूबे में, ईरान का सूबा है। आज नाज़रीन आपको पता है 13 अप्रैल की तारीख़ है, इतवार का दिन है जब ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करवा रहा हूँ। मेरे बहुत सारे नाज़रीन निशानदही करते हैं लेकिन हमेशा मैं भूल जाता हूँ कि वो कहते हैं कि सबसे पहले आप तारीख़ बताया करें, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस जब उनके सामने यूट्यूब की तरफ से आ रही होती हैं तो उनको ये नहीं पता चलता कि कोई ये नई वीडियो है या कोई पुरानी वीडियो है। बहरहाल ये एक अच्छी तजवीज़ है। ईरान में जो वाक़या हुआ उस हवाले से पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने रद्द-ए-अमल दिया है। तर्जुमान शफ़क़त अली ख़ान ने कहा है कि ईरान से मैयतों की वापसी के लिए ईरानी हुकाम से करीबी राब्ते में हैं। ये एक गैर इंसानी और बुज़दिलाना फ़ेल है जिसकी पाकिस्तानी दफ्तर ख़ारजा ने मज़म्मत की है। और पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने भी ईरान से मुतालबा किया है कि इस वाक़े में मुलव्वस जो अनासर हैं उनको गिरफ़्तार किया जाए और उनको करार वाक़ई सज़ा दी जाए।
ایران نے بھی اس واقعے کی مذمت کی ہے۔ ایرانی سفارت خانے نے اور ایرانی حکام نے اس واقعے کو افسوسناک قرار دیا ہے، اور ظاہر ہے کہ اب ایرانی حدود میں یہ واقعہ ہوا ہے اور پاکستان جن چیلنجز کا سامنا کر رہا ہے، ایک تو پاکستان کا افغان سرزمین کے حوالے سے جو ہے اس حوالے سے تحفظات ہیں، شکایات ہیں کہ یہ افغان سرزمین جو ہے یہ کالعدم تنظیمیں استعمال کر رہی ہیں اور افغان سرزمین سے حملے ہوتے ہیں پاکستان کے اندر۔ اب جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کی مزید تفصیل بھی سامنے آئی ہے، تو مزید اس واقعے کی تفصیل یہ ہے کہ شہید ہونے والوں میں باپ بیٹا بھی شامل ہیں۔ نعیم ولد دلشاد اور دلشاد خود بھی اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں۔ بتایا گیا ہے اس واقعے کی تفصیلات میں کہ دلشاد کی اس علاقے میں مہرستان میں مرمت کی دکان تھی، اور اسی دکان میں اس کے ساتھ اس کا بیٹا نعیم بھی کام کرتا تھا۔ یہ بہاولپور پنجاب سے تعلق رکھتے تھے، اور باقی جو افراد ہیں جن کی شناخت دانش، ناصر اور جعفر کے نام سے ہوئی ہے، یہ بھی اسی دکان میں کام کرتے تھے اور اسی دکان میں یہ قیام بھی رکھتے تھے، یہ باقی جو افراد ہیں۔ تو یہ افراد اس واقعے میں شہید ہوئے ہیں، اور ٹوٹل 8 افراد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ ان کو شہید کیا گیا ہے۔ بلوچستان نیشنل آرمی نے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ اب آپ بلوچ لبریشن آرمی، بلوچستان لبریشن فرنٹ، اس قسم کی تنظیموں کے حوالے سے جب آپ بات کرتے ہیں تو پھر سستان و بلوچستان کا بڑا خاص طور پر نام لیا جاتا ہے، کیونکہ جو بلوچ علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں ان کے ٹھکانے ہیں، بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ایرانی صوبہ ہے اس میں۔ اب یہ جو واقعہ جہاں پہ ہوا ہے یہ پاکستانی سرحد کے بہت قریب واقع علاقہ نہیں ہے۔ یہ بتایا گیا ہے کہ کوئی 230 کلومیٹر دور علاقہ ہے پاک ایران سرحد سے۔ اگر یہ 15-20 کلومیٹر 50 کلومیٹر دور یہ علاقہ ہوتا تو پھر آپ کہہ سکتے تھے کہ جی یہ سرحد کے بہت قریب ہے، تو چونکہ پھر سرحد میں آپ کو پتہ ہے کہ پھر آمد و رفت جو ہے وہ آسانی سے ہو جاتی ہے، لیکن یہ علاقہ بہت اندر ہے، اور اس حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اب سفارتی حلقوں میں وہ یہی ہو رہی ہے کہ پاکستان تو رونا روتا تھا پہلے افغان سرزمین کا، تو ایران کی سرزمین جو ہے وہ بھی پاکستانی شہریوں کے خلاف، پاکستانی مفادات کے خلاف استعمال ہو رہی ہے۔ اسی طرح کا الزام، جس طریقے کا الزام افغان طالبان پاکستان کے اوپر لگاتے ہیں کہ داعش خراسان کے جو تربیتی مراکز ہیں وہ بلوچستان میں یا خیبر پختونخوا میں واقع ہیں، تو اسی طرح ایران کا بھی، ایرانی جو سیکیورٹی ذرائع ہیں ان کا الزام یہ ہے کہ جیش العدل کے جو ٹھکانے ہیں وہ بلوچستان میں جو پاکستان کا صوبہ ہے یہاں پہ موجود ہے، اور جیش العدل جو ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ ایرانی فورسز کے خلاف سرگرم رہتی ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایران نے براہ راست میزائل اٹیک کیا تھا بلوچستان میں، اور پھر پاکستان نے بہت جلد اس کا جواب دیا تھا۔ پاکستان نے بھی ایران کے اوپر میزائل اٹیک کیا تھا، اور اس وقت کے وزیر خارجہ نے اس وقت فون پہ بات بھی کی تھی پاکستانی وزیر خارجہ سے، اور آپ کو پتہ ہوگا، یاد ہوگا کہ اس وقت کے ایرانی صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی بھی اس کے بعد پھر پاکستان کے دورے پر آئے تھے، جو ان کا پھر آخری ایک بیرونی دورہ ثابت ہوا۔ اس کے بعد وہ سری لنکا چلے گئے تھے، اور پھر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی جو ہیں وہ ایک ہیلی کاپٹر حادثے میں شہید ہو گئے تھے۔ تو بہت جلد یہ صورتحال جو تھی وہ نارمل ہو گئی تھی، کیونکہ کہا جا رہا تھا کہ پاکستان اور ایران کے بیچ میں تعلقات جو ہیں یہ میزائل حملوں کے بعد بہت زیادہ خراب ہو گئے تھے، لیکن دنوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ تعلقات درست ہو گئے۔ اب جس طریقے سے پاکستان اپنا لب و لہجہ استعمال کرتا ہے افغان سرزمین کے حوالے سے، افغان قیادت کے حوالے سے، اس قسم کا رویہ ایران کے حوالے سے نہیں ہے۔ اور اب یہ جو اس قسم کے واقعات ہیں یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی پاکستانی مزدوروں کو، پاکستانی شہریوں کو اسی صوبے کے اندر قتل کیا گیا ہے جو ایران کا صوبہ ہے۔ اور اس میں یہ جو واقعہ ہوا ہے اس میں تو ان 8 افراد کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ ان کو پہلے رسیوں سے باندھا گیا، ان کی ویڈیو یا تصاویر بنائی گئیں، اور پھر ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا گیا۔ بلوچ تنظیمیں اگر ایران میں موجود ہیں، اور کالعدم تنظیموں کے حوالے سے اگر پاکستان کا ایک مطالبہ افغانستان سے ہے، تو اسی طرح کی بات اب کی جانے لگی ہے ایران کے حوالے سے بھی، کہ ایران کا جو ایک سیکیورٹی نظام ہے وہ کیوں اس قدر کمزور ہے کہ پاکستان کو مطلوب جو تنظیمیں ہیں وہ ایرانی صوبے میں سرگرم ہیں، اور وہاں پر وہ پاکستانی شہریوں کا قتل عام کرتی ہیں، اور ان مخصوص پاکستانیوں کا کہ جس طریقے سے ہم پاکستانی صوبے بلوچستان میں دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ وہاں پہ بسوں کو روکا جاتا ہے، قافلوں کو روکا جاتا ہے، ان میں پھر شناخت کی جاتی ہے، شناختی کارڈ چیک کیے جاتے ہیں، جن کا تعلق پنجاب سے نکلتا ہے ان کو گاڑیوں سے اتارا جاتا ہے اور ان کو گولیاں مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ جعفر ایکسپریس ہائی جیک کا واقعہ آپ کے سامنے ہے،
اس واقعے میں بھی اور کچھ واقعات ایسے تھے جیسے بنو کینٹ کا حملہ ہوا تھا، اس میں پاکستانی سیکیورٹی ذرائع نے یہ بتایا تھا کہ حملہ آور جو تھے یہ افغانستان سے رابطے میں تھے اپنے ہینڈلر سے۔ اب اس میں ایران کا ذکر کہیں پہ ہمیں نہیں ملا، چونکہ یہ ذمہ داری جو ہے یہ بی ایل اے نے قبول نہیں کی ہے۔ بی ایل اے نے جعفر ایکسپریس ٹرین واقعہ جو تھا اس کی ذمہ داری قبول کی تھی، لیکن اس واقعے کی ذمہ داری بی این اے نے قبول کی ہے، بلوچستان نیشنل آرمی نے۔ اب اس حوالے سے جب ہم بہت زیادہ بات کرتے ہیں تو پھر انسانی حقوق کی تنظیمیں جو ہیں یہاں پہ ہمیں خاموش نظر آتی ہیں، اور ایران میں جو صفاقانہ یہ قتل کی کارروائی ہوئی ہے اس پر زیادہ بات بھی نہیں کی جا رہی ہے۔ ایرانی سرزمین کا اگر استعمال ہو رہا ہے، اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پراکسی وار میں مختلف ممالک جو ہیں مختلف تنظیموں کو سپورٹ کرتی ہیں، جیسے ہم پاکستانی علاقے کرم میں دیکھتے ہیں، خیبر پختونخوا کا جو ضلع کرم ہے یہاں پر دیکھتے ہیں کہ کچھ تنظیموں کو سعودی عرب کی سپورٹ حاصل ہے، کچھ تنظیموں کو ایران کی سپورٹ حاصل ہے، تو یہ ایک بن جاتا ہے ایک انٹرنیشنل ایشو بن جاتا ہے، اور یہاں پر کالعدم تنظیمیں باقی بھی سرگرم ہیں، ٹی ٹی پی بھی سرگرم ہے کرم کے علاقے میں۔ اسی طرح اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک نیا سلسلہ جو ہے پاکستانی فورسز کے لیے، پاکستانی سیکیورٹی اداروں کے لیے ہے، نیا تو نہیں ہے، خیر پرانا ہے، لیکن اس پر اب شدت کے ساتھ بات کی جانے لگی ہے۔ پاکستانی فورسز اگر پاکستان کے اندر سرگرم ہیں تو ان کے لیے محاذ جو ہے اب افغانستان کے اندر کھلا ہوا ہے، اب ان کے خلاف محاذ جو ہے یہ ایران کے اندر بھی کھلا ہوا ہے۔ تو پاکستان دیکھ رہا ہے اس پالیسی کا توازن جو ہے یہ اب دیکھنے والی چیز ہے۔ سفارتی حلقوں میں اس بات کو بڑا ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ جس طریقے سے بڑا دبنگ انداز میں پاکستان ایک موقف اختیار کیے ہوئے افغانستان کی سرزمین کے حوالے سے، کیا پاکستان اسی طرح کا موقف جو ہے ایرانی سرزمین کے حوالے سے بھی اختیار کرے گا، یا یہاں پہ شف شف سے کام لیا جائے گا؟ بہرحال بہت سارے معاملات ہیں، اور کچھ خبریں آج بھی میڈیا کے ذریعے آپ نے دیکھی ہوں گی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے امریکی کانگریس کے ارکان نے ملاقات کی ہے، یہ پاکستان کے دورے پر ہے، آپ کو پتہ ہے، اور اس ملاقات میں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کے فوج کے کردار کو اس وفد نے سراہا، تعریف کی۔ جیک بریگمن کی قیادت میں یہ وفد جو ہے آرمی چیف سے ملا، اور اس ملاقات میں علاقائی سلامتی، دفاعی تعاون، تجارت اور سرمایہ کاری کے فروغ پر بات ہوئی۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے ایک بار پھر افغان سرزمین کا ذکر کیا ہے اور لندن میں میڈیا سے بات چیت کی ہے۔ اس میں شہباز شریف نے کہا کہ افغانستان دہشت گردوں کو لگام ڈالے اور اپنی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہ ہونے دے۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے افغانستان کو اور پاکستان کو ایک دوسرے کا ہمسایہ بنایا ہے، اب یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اچھے ہمسایوں کی طرح رہنا ہے یا خدا نخواستہ تنازعات کے ساتھ رہنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ دوحہ معاہدہ جو ہے اس معاہدے کی یاد دہانی کرائی شہباز شریف نے، اور کہا کہ دوحہ معاہدے میں طالبان نے یہ معاہدہ کیا تھا امریکہ کے ساتھ کہ افغانستان کی جو سرزمین ہے یہ کسی بھی دوسرے ملک کے خلاف استعمال نہیں ہونے دی جائے گی، تو کم از کم اس معاہدے کی جو یہ شک ہے اس کا افغان طالبان کو خیال رکھنا چاہیے۔ ویڈیو لمبی ہو جائے گی، باتیں بہت ہیں، موضوعات بہت ہیں، بہت سارے واقعات ہیں کہ جن پر بات بنتی ہے، لیکن آخر میں وہی ایک مختصر سی گزارش کہ اگر میرا چینل آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو یہ کر لیجئے، مجھے اپنی رائے سے ضرور نوازا کیجئے۔ بہت شکریہ۔